बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। इंतहाई अहम खबर, अंदर की खबर आपसे शेयर करूंगा कि ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट पे हमला आवर होने से पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस को निशाना बनाने से पहले और उनको धमकियां और उन पे कीचड़ उछालने से पहले क्या हुआ, एक मुलाकात की गई और मुलाकात में क्या पेशकश की गई और उस मुलाकात के नतीजे में उम्मीद क्या थी और हुआ क्या, और उसके बाद फिर ये सारे का सारा पुलिस प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। ये मैं आपको इंशाल्लाह इसका डिटेल्स आपको दूंगा और कोशिश करूंगा आपको बात कन्वे कर सकूं, क्योंकि खबर इंपॉर्टेंट है। क्योंकि समझ नहीं आ रही थी कि क्या हुआ जी आखिर आनन फानन, पहले एक ऑनरेबल जज को और फिर दूसरे ऑनरेबल जज को, और उसके बाद अगर हमने मजीद इसको टटोला तो पता चला नहीं, ये दो ऑनरेबल जजेस को नाम लेके और साथ जो असल निशाना बनाया जा रहा है दो ऑनरेबल जजेस को तो बिल्कुल ओपनली कर दिया। उसके बाद तीसरे जो टारगेट हैं वो हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब। ये सारी कहानी आपके सामने खोल के रखूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और भी इंपॉर्टेंट खबरें पॉलिटिकल, वो भी सियासी नौयत की। ख़ास तौर पे आपको मालूम है कि जेल भरो तहरीक इस वक्त मामला जो है वो पहुंचा हुआ है एक दूसरे के बहुत ही नक टू नक मुकाबला कह लें आप। मैं बोलता होता हूँ कि आखिरी ओवर, तो आखिरी ओवर ही इनफैक्ट चल रहा है और मामला मंडे तक चला गया, लेकिन मंडे से पहले एक दो दिन है, एक दो दिनों में भी काफ़ी कुछ होना है, मुलाकातें होनी हैं, अंडरस्टैंडिंग को इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, ये सारी चीज़ें तय पाएंगी। देखते हैं कि जब हफ्ते का दिन स्टार्ट होगा नया मंडे तो उस दिन क्या सूरत हाल होती है, लेकिन मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। बहरहाल इस वक्त जेल भरो तहरीक जो है वो अपनी कामयाबी की तरफ चल रही है और ये तंग आ चुके हैं। गवर्नमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा अपने जो लाइक माइंडेड हैं उनके ज़रिए मीडिया हाउस और उनके ज़रिए कोशिश कर रहे हैं कि इसमें इसका मजाक उड़ाया जाए, इसमें इसे कहा जाए कि बस ये तो नाकाम हो गई, लेकिन नाकाम नहीं हुई, बल्कि ये इंतहाई कामयाबी से आगे बढ़ रही है। और 3-4 स्टेशनों के बाद रावलपिंडी में, क्योंकि असल भांडा फोड़ दिया, रावलपिंडी में फयाजुल हसन चौहान, पहले तो असद उमर साहब गिरफ्तार हुए तो उनकी तरफ से खबर चलवाई गई कि उनकी अहलिया ने अदालत से रजू कर लिया है, तो उनकी अहलिया की तरफ से कैटेगोरिकली आ गई, तरदीद आ गई कि हमने कोई ऐसी पटिशन फाइल नहीं की और मेरे हवाले से वो कहते हैं कि बिल्कुल गलत है। उसके बाद फिर एक और खबर चलवाई गई, एक माहौल बनाया गया कि ये गिरफ्तारियां भी दे रहे हैं, जमानतें भी करवा रहे हैं, तो उस पर भी जैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे, उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, हम ना जमानत चाहते हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि आइन और कायदे के मुताबिक उनके साथ सलूक किया जाए और जो एक सियासी कैदी के हकूक़ होते हैं उन हकूक़ का ख्याल रखा जाए। ज़ाहिर है बुनियादी ज़रूरियात है वो फ्राहम करनी होती हैं, क्योंकि वो दूसरे कैदी तो है नहीं, कोई क्रिमिनल केसेस में तो गए नहीं हुए। इसी तरीके से फयाजुल हसन चौहान साहब को जब गिरफ्तार किया गया तो उनके बारे में भी कहा गया जी कि वो वैन से उतर गए, लेकिन पता चला कि उनको और उनके साथियों को उतारने की पूरी कोशिश की गई, वो नहीं उतरे और वो अडयाला जेल उनको पहुंचा दिया गया। और साथ ही साथ जुल्फी बुखारी भी अपने कई साथियों के साथ वो भी इस वक्त ज़ेर हिरासत हैं और फयाजुल हसन चौहान कह के गए हैं कि हमने ज़मानत नहीं करवानी। तो ये एक हर रोज़ कोई ना कोई एक स्टेप आगे जा रहे हैं और ये तहरीक बनती जा रही है। और सियासी जमात जिसको सिलेक्टर्स और सिलेक्टेड कहा जाता था, वो सारे धब्बे जो हैं वो इस वक्त धुल रहे हैं उसके, और वो हकीकी मानों में एक सियासी जमात बनने जा रही है। और पॉलिटिकल स्ट्रगल जिसको कहते हैं, सियासी जद्दोजहद, वो तमाम लवाजमात अब उसके पूरे हो गए, कुंदन बन रहे हैं उसके कारकुन भी। तो ये चीज़ चल रही है। अब आते हैं असल मामला, सारा प्लान क्या था। प्लान ये था कि इलेक्शन जो है एक साल मज़ीद आगे लेके जाएंगे और हम इलेक्शन जो है वो 2024 में भी नहीं करवाएंगे और हम इंतखाबात करवाएंगे 2025 में, ये प्लानिंग थी। और कौमी असम्बली का, सिंध असम्बली, ये सब को हम एक साल के लिए एक्सटेंड कर देंगे। यानी उसकी रीज़न कोई और है, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो अगर इलेक्शन जुलाई से पहले पहले ना हुए, अगर जुलाई से पहले पहले इलेक्शन नहीं होते तो फिर ये इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में भी नहीं होंगे, फिर वाक़तन पूरा 2024 जो है वो खामोशी से गुजारा जाएगा। और ये प्लानिंग थी इनकी, ये कोशिश भी थी, इस पे ये काम कर रहे थे। लेकिन ये खबर बाहर आ गई और इस दौरान इन्होंने एक और काम करना था। इन्होंने ये काम करना था कि पंजाब की गवर्नमेंट जो है वो गिरानी थी इन्होंने, और वहाँ पे कोई तहरीक अदम इत्तेमाद लेके आते या कुछ भी करते, वहाँ से भी इन्होंने ये भी ख़त्म करनी थी। इसको ख़त्म करने के बाद अगला स्टेप इन्होंने क्या करना था, पंजाब हुकूमत ख़त्म करके चौधरी परवेज़ इलाही साहब को फारिग करना था और आ जाना था खुद। क्योंकि जब ये बात हो रही थी 5-6 लोगों को इन्होंने कहा था कि हमने गायब कर दिया है, 186 नंबर्स पूरे नहीं होंगे एतमाद का वोट पे, और जब एतमाद का वोट पूरा नहीं होगा तो फिर हम आएंगे
اور رن آف الیکشن ہوگا. رن آف الیکشن میں پھر سمپل میجورٹی ختم ہو جاتی ہے, 186 کی ضرورت نہیں ہے. تو ان کے نمبر پورے تھے, وہ نمبر پورے کر کے بیٹھے تھے, لیکن وہ سارے کا سارا پلان جو ہے وہ چوپٹ ہو گیا اور وہ 186 نمبرز پورے ہو گئے. اور خان صاحب نے بالکل, چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی اور خان صاحب نے بھی اس وقت سوچ رہے تھے کہ آخر ماجرا کیا ہوا ہے. تو ان دونوں کو علم تھا کہ یہ آئندہ ہفتہ 10 دن کے اندر اندر یہ دوبارہ حملہ ور ہوں گے اور یہ ہمارے بندے سلپ, کیونکہ انہوں نے 4-5 آدمی تو سلپ کر دیے تھے, تو اس لیے انہوں نے پھر یہ کیا اور اسی لیے فوراً اسمبلی توڑ دی گئی. پھر انہوں نے ایک اور کام کرنا تھا, وہ یہ کرنا تھا کہ جیسے ہی یہ ہو جانا تھا, پنجاب پہ بھی اپنا کنٹرول ہو جانا تھا, پنجاب کی گورنمنٹ پہ ختم کر دینی تھی. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ, خیبر پختونخوا وہ کہتے ہیں اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے, وہ چلتا رہتا, اور وہاں پہ اگر کوئی بدامنی ہوتی اور یہ سیکورٹی کے ایشوز ہوتے تو وہاں پہ گورنر راج لگا دینا تھا. یہ ان کی پوری کی پوری پلاننگ تھی. نمبر 1 پنجاب گورنمنٹ گرانا تھی, وہاں پہ واپس آنا تھا, خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانا تھا, اور جو مرکزی قومی اسمبلی ہے اور سندھ اسمبلی اور بلوچستان, ان میں پھر 1 سال کی ایکسٹینشن کرنی تھی باقی سب میں, اور ایکسٹینشن کر کے الیکشن کو لے کے جانا تھا 2025 میں. یہ میں ٹویٹ بھی کر چکا تھا, حامد میر صاحب نے ایک دفعہ ایک ٹویٹ کیا تھا, تو اس کا میں نے رپلائی کر دیا تھا کہ یا تو جولائی سے پہلے اسی سال الیکشن ہوں گے, ادروائز یہ پھر الیکشن لے کے جائیں گے مارچ 2025 تک, اس سے پہلے الیکشن نہیں کروائیں گے. تو یہ ساری کی ساری جو پلاننگ پیرالل ہو رہی تھی, لیکن یہ چیزیں ظاہر ہے باہر بھی آ جاتی ہیں, مجھ تک پہنچتی ہوں, باقیوں تک پہنچ گئی, پاکستان تحریک انصاف تک بھی پہنچ گئی ہوں گی. اس لیے یہ سارے کا سارا پھر ارجنٹلی انہوں نے یہ پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی توڑ دی. پھر جو ایک اور کام کرنا تھا وہ یہ کرنا تھا کہ ایوان صدر خالی ہو جانا تھا سپٹمبر میں, اس سال سپٹمبر میں ختم ہو جانا تھا, ایوان صدر خالی ہو جانا تھا. تو سپٹمبر میں ایوان صدر پہ بھی ان کا کنٹرول ہو جاتا اور صادق سنجرانی صاحب جو ہیں وہ بن جاتے قائم مقام صدر بن جاتے, اور قائم مقام صدر بن جاتے, یا انہی اسمبلیوں سے دوبارہ اپنا پریزیڈنٹ 5 سال کے لیے پہلے سے ہی منتخب کروا لیا جانا تھا. یہ دونوں صورتیں ہونی تھیں, یا تو قائم مقام بنتے یا پھر 1 سال کی ایکسٹینشن ہوتی, تو انہی اسمبلیوں سے اپنا نیا صدر انہوں نے بنانا تھا. وہ صدر ہونا تھا پاکستان پیپلز پارٹی سے, وہ زرداری صاحب بھی ہو سکتے ہیں, وہ فریال تالپور صاحبہ بھی ہو سکتی ہیں, تو پیپلز پارٹی کے صدر ہونے تھے. اور یہ اس طریقے سے کمبینیشن بن جانا تھا. پنجاب میں مسلم لیگ نواز کی حکومت, مرکز میں مشترکہ حکومت, ایوان صدر پیپلز پارٹی کے پاس, پرائم منسٹر مسلم لیگ نواز کا. تو یہ ایک پورے کا پورا پلان انہوں نے بنایا ہوا تھا. سندھ ادھر رہتا, تو 2025 میں پھر انہوں نے الیکشن کروانے تھے. پھر اسی دوران انہوں نے وہ پارڈن والا کام کرنا تھا, جو ابھی بھی کوشش کی گئی, پارڈن کم کروانا تھا پریزیڈنٹ صاحب نے, وہ نواز شریف صاحب کی سزائیں ختم کرنی تھی. یہ پوری کی پوری پلاننگ تھی, لیکن اس میں ظاہر ہے رکاوٹ آ گئی, 2 اسمبلیاں ٹوٹ گئیں, اور جب 2 اسمبلیاں ٹوٹ گئیں تو پھر باقی چیزیں تو کوئی معاملہ ہی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں کہ بس جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اے پولیٹیکل ہے, وہ نیوٹرل ہے, وہ آئے گی نہیں, اور ہم نے الیکشن نہیں کروانے. اب تک کا یہی تھا. الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کے ساتھ مل چکا تھا, چیف الیکشن کمیشنر صاحب کی مدد سے, وہ بھی سارا کا سارا کور ہوا تھا. پھر ایک ملاقات کی گئی, اور ملاقات میں یہ نہیں بتاؤں گا کس سے ملاقات ہوئی. لاہور میں ملاقات ہوئی ہے, اور ہوئی بھی مریم صاحبہ کی. انہوں نے پھر ایک یہ چٹھی ڈالی, اپنی عرضی ڈالی. عرضی بھی ذرا تحقمانہ انداز میں ڈالی کہ ہم تو آ ہی رہے ہیں, ہم نے تو آ ہی جانا ہے, یہ کام تو ہونا ہی نہیں ہے, ہر طرف سے ہمارے معاملات سیٹ ہیں, تو اس لیے اب آپ نے انٹروین نہیں کرنا, بلکہ آپ نے نہ صرف انٹروین نہیں کرنا بلکہ اس کو بالکل خاموشی سے ہو جائیں. یہ جو سیاسی معاملات ہیں جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے, تو وہ وہاں پہ یہ کوشش کی گئی, اور باقاعدہ طور پہ کہ جناب اس میں اور کچھ لوگ بھی 1-2 جو ہیں, یہ نہیں بتاؤں گا, علم ہے لاہور میں یہ ملاقات ہوئی, لاہور میں یہ سارا کچھ کیا گیا, اور ان کا خیال تھا کہ یہ ملاقات انتہائی خوشگوار رہی ہے اور معاملات ہمارے کنٹرول میں ہیں, اور اب ہر طرف سے مکمل طور پہ چیزیں جو ہیں ہماری مٹھی میں ہیں. اب عمران خان صاحب کیا کوئی بھی ہو, کچھ ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن وہ ملاقات ان فیکٹ بظاہر تو ظاہر ہے وزادار لوگ ہیں, اگر آپ کسی کے پاس چلے جائیں اور تعلق بھی ہو پہلے سے, الیکٹ بھی ہو, سلام دعا بھی ہو, اور ساتھ کچھ کامن فرینڈز بھی ہوں, تو پھر ظاہر ہے چائے بھی اچھی ملتی ہے, سب کچھ اچھا ملتا ہے, بہت کچھ, اور خاطر مدارت ہوتی ہے, گپ شپ ہوتی ہے, تو ملاقات ختم ہو جاتی ہے. تو اس کا اگر یہ نتیجہ اخذ کر لیا گیا تھا کہ معاملات سیٹ ہیں, تو ہماری جو چٹھی ہے, عرضی ہے, اس کو قبول کر لیا گیا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا. اس کے بعد حالات کروٹ بدلتے گئے. اب الیکشن جو ہیں وہ تو ہونے ہی ہونے تھے. آئین کا آرٹیکل 224 جو ہے
وہ چیخ چیخ کے پکار رہا تھا۔ پھر کچھ اور انہوں نے ایکٹیویٹی سٹارٹ کر دی۔ جب یہ ایکٹیویٹی سٹارٹ کی تو یہ بالکل ایک معاملات دوسری طرف نکلنا شروع ہو گئے، کیونکہ اس کے بعد یہ چارج ہو گئی پاکستان تحریک انصاف، عوام سارے کے سارے، وہ یہ اتنا بڑا تو نہیں ہو سکتا بلنڈر کہ آئین ہو اور آئین پہ عمل ہی نہ ہو۔ اس سے پھر یہ معاملہ ہوا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے انٹروین کیا۔ ادھر سے شعیب شاہین صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ بار آ گئے، اسپیکر دونوں آ گئے، ادھر لاہور ہائی کورٹ میں پیٹیشن آ گئی، پشاور ہائی کورٹ میں پیٹیشن آ گئی، یہ سب کچھ ہونا شروع ہو گیا۔ تو یہ مطالبہ آگے سے آگے بڑھتا گیا، اور عوام نے بھی یہ سوچنے پہ مجبور کیا کہ آخر کیا مسئلہ ہے جوڈیشری کا، جوڈیشری کیوں نہیں ایکٹیویٹ ہو رہی جوڈیشری۔ تو جب یہ ہوا، کیونکہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بار نے بھی ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن ڈالی، اور جب چیف الیکشن کمشنر صاحب نے ایوان صدر بھی نہیں گئے، ایوان صدر بھی جانے سے انکار کر دیا، اور سپریم کورٹ کے سامنے بھی اپیئر ہونے سے انکار کر دیا، اور وہاں پہ بھی بدتمیزی کر کے آ گئے۔ جب یہ کام ہوا اور پھر صدر مملکت نے جب اپلیکیشن دے دی تو اس وقت کوئی اور چارہ کار نہیں تھا۔ اب آگے جا کے یا تو پھر یہی تھا کہ آئین اٹھا کے باہر پھینک دیتے، مارشل لا لگوا دیتے، ایمرجنسی لگوا دیتے، گورنر راج لگوا دیتے، کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز سٹارٹ ہو جاتی، اور خطرہ یہی تھا کہ پھر یہ تصادم بڑھے گا۔ اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کو ادھر سے سو موٹو نوٹس کا درخواست بھی آ گئی، آنریبل ججز نے دے دی۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا، ادھر سے غلام محمود ڈوگر صاحب کا مسئلہ ہو گیا، ادھر سے ایک اور کیس امپورٹنٹ تھا، وہ اس میں بھی ایک بڑی تیزی سے تبدیلی آئی۔ جب یہ ہوا تو چیزیں آئیں، جب یہ سو موٹو ہو گیا، تو کیونکہ ان کے خیال میں تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو ٹیک اپ ہی نہیں کرے گی، لیکن جب ٹیک اپ کر لیا تو پھر ان کے ہاتھ پاؤں فوری پھولے، اور پھر رانا صاحب نے پریس کانفرنس کر دی، اور وہ جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کی فیک جو ٹکڑے جوڑ کے ایک بنائی گئی تھی آڈیو، وہ پیش کر دی گئی، سوشل میڈیا کو بھی جاری کر دی گئی، صحافیوں کو بھی جاری کر دی گئی، اور آج پتہ چلا وہ سارے کا سارا جسٹس نقوی صاحب نے، میں پہلے بھی بتا چکا تھا، آج انہوں نے باقاعدہ طور پہ میڈیا کو ریلیز کر دی ہیں ساری چیزیں کہ ہوا کیا تھا۔ 30 ستمبر کی آڈیو تھی جو ریکارڈ کی گئی، اور پھر جو عمران خان کے قاتلانہ حملے کے ملزم کے وکیل ہیں، انہوں نے جو ریفرنس فائل کیا ہے اس میں جو کچھ بیان کیا گیا، ان کی بھی آج انہوں نے جواب دے دیا، اور وہ سارے کا سارا آن دا ریکارڈ، اور ہر چیز ایف بی آر کے ریکارڈ میں موجود ہے، اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ تو ساری چیزیں وہ آ گئیں، کیسے انہوں نے اپنے بچے کی فیس ادا کی، کس طریقے سے 2 گھر انہوں نے سیل آؤٹ کیے، پھر ایک گھر خریدا، اور اس پہ لون لے کے وہ گھر بنایا، لون کٹوتی ہو رہی ہے، اپنے بچوں کی فیسیں جو گئیں وہ بھی اسٹیٹ بینک کے اور اپنے اکاؤنٹ سے گئیں، پراپرٹی بھی اپنے نام ہے، تو اتنا سارا سب کچھ، تو وہ نقوی صاحب نے تو غبارے سے ہوا نکال دی ہے۔ اب میرا خیال ہے پاکستان بار کونسل کو، اور وہ جو ایک وزیر اعظم ہاؤس میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، کٹ ہوا تھا، وہاں پہ سارے پھر مل گئے تھے، تو ان کو بھی ذرا سوچنا چاہیے، وکلا تنظیموں کو بھی، بار کونسلز کو، وکلا تنظیموں کو نہیں بلکہ بار کونسل کو، جو سیمی گورنمنٹ ہوتی ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کس کھیل کا حصہ بننے جا رہے تھے۔ تو جسٹس نقوی صاحب نے ہر چیز بیان کر دی ہے۔ اس کے بعد جسٹس نقوی صاحب پہ حملہ ہوا پہلے دن، اور اس کے بعد جب یہ ہوا تو پھر جسٹس اعجاز الحسن صاحب پہ بھی ہو گیا، اور پھر تصویریں بھی دکھانا شروع کر دیں۔ تو سرگودا کی تقریر تھی، وہ بنیادی طور پر تقریر تھی ان کو چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے تھی، کیونکہ بینچ کس نے بنانا ہوتا ہے، اور سرگودا میں پھر ان کا نام لے کے کیا، اصل میں ان کو پریشرائز کر رہے تھے، اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو، چیف جسٹس آف پاکستان کو۔ تو یہ ساری چیزیں اس طریقے سے، یہ سارے کا سارا پلان جو ہے وہ ہو گیا فلاپ، اور اب 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں، اور انشاءاللہ ضرور ہوں گے، کیونکہ اگر یہ الیکشن نہیں ہوتے تو پھر تو پاکستان کا آئین تو پھر نہ ہوا، اس کا مطلب ہے پاکستان میں آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر ایک اور جو خطرے کی گھنٹی جو سمیل آ رہی ہے، کیونکہ سازشی عناصر جو ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ پی ایس ایل 8 کے میچز ہونے تھے لاہور میں، تو لاہور کے میچز جو ہیں وہ پیسے مانگے نگراں گورنمنٹ نے پی سی بی سے، نجم سیٹھی صاحب سے، سابق نگراں وزیر اعلیٰ سے، موجودہ نگراں وزیر اعلیٰ نے سابق نگراں وزیر اعلیٰ سے پیسے مانگے کہ پی ایس ایل 8 کے میچز ہیں تو آپ سیکورٹی کے لیے ہمیں پرووائڈ کریں فنڈز، تو نجم سیٹھی صاحب نے، سابق وزیر اعلیٰ نے انکار کر دیا کہ وہ تو نہیں ہے، اور وہ میچ شفٹ کر رہے ہیں کراچی۔ تو یہ حسن اتفاق ہے، محض اتفاق ہے، کیا ہے، یا کوئی بڑا گیم پلان ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ پی ایس ایل کے میچز جو ہیں وہ لاہور سے منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ میرا خیال ہے اس ایشو کو بھی ٹیک اپ کیا جائے گا۔ تو یہ پوری کی پوری پلاننگ تھی جو کہ ناکام ہو گئی، اور اب آنریبل ججز کو انہوں نے نشانہ بنایا۔ میرا خیال ہے کہ یہ سلسلہ بھی زیادہ دیر تک نہیں چلے گا، اور یہ بھی میں بتا دوں کہ اس بات کے بہت زیادہ امکانات موجود ہیں کہ یہ جو مریم صاحبہ نے سرگودا میں تقریر کی ہے، اور آنریبل ججز کی تصویریں دکھا کے، اور جو کچھ وہاں پہ انہوں نے
کیچڑ اچھالا ہے اس کا نوٹس ضرور لیا جائے گا، اور اس کے لیے سوچ بچار جاری ہے۔ لیکن پہلے انہوں نے کہا کہ یہ اہم مقدمہ ہے کیونکہ آج کل کورٹ روم میں اس ایشو کو کی طرف توجہ دلائی گئی، دو وکلا نے دلوائی اور دونوں فریقین کی طرف سے۔ تو جب اس کے جواب میں چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ پہلے ہم ذرا اس ایشو کو ہینڈل کر لیں، اس چیز کو ایڈریس کر لیں، اس پہ ہم بعد میں آئیں گے، تو اس کا نوٹس بھی لیا جانا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ساری کی ساری کھچڑی تھی جو پکائی گئی تھی، جو کہ خراب کر دی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔